बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और लगता यूँ है कि खान साहब ने अब फैसला कर लिया कि वो फ़ौज और अदलिया को बाकायदा टारगेट करेंगे, और फ़ौज और अदलिया में भी उनका निशाना पूरी फ़ौज और पूरी अदलिया नहीं है बल्कि कुछ अहम शख्सियात हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, क्योंकि आज खान साहब ने जो हम बातें की उनके हवाले से कुछ लोग अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। उनका ख्याल ये है कि खान साहब अपनी गलतियां तस्लीम कर रहे हैं, जबकि मेरा ख्याल ये है कि खान साहब दानिस्ता हालात को उस जानिब ले जा रहे हैं जहां वो अपने उस मौक़िफ़ को साबित कर सके कि उन्हें किसी और ने नहीं, उन्हें पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने मिलकर निकाला है और इसके पीछे किसी गैर मुल्की साजिश का हाथ है। तो अपने नैरेटिव को वो आगे बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार नज़र आते हैं। उसके अलावा खान साहब ने आज ये कहा जी मेरे तोहफे मेरे मर्ज़ी, और खान साहब ने तोशाखाना से क्या लिया, किस तरह लिया और उसके कितने पैसे अदा किए, ये स्टोरी है, इस पर बात करेंगे। और वफाकी काबीना आज खलफ उठा रही है और ये काबीना 36 रुकनी काबीना है जिसमें 30 वज़रा है और 4 वज़रा मुल्कत इब्तदाई तौर पर खलफ उठाएंगे, 34 जबकि 36 इसकी कुल तादाद होगी। और आरफ अलवी साहब अब आइनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने में नाकाम हो चुके हैं और उनके बारे में लोग कह रहे हैं कि अगर आइनी ज़िम्मेदारियाँ अदा नहीं कर सकते तो बेहतर है वो घर तशरीफ़ ले जाएं, लेकिन वो अपनी सीट पर भी बैठा रहना चाहते हैं। और दीगर सूबों के गवर्नर के इस्तीफ़े उन्होंने मंजूर कर लिए, लेकिन पंजाब के गवर्नर का इस्तीफ़ा वो मंजूर नहीं कर रहे। तो ये है वो असल कहानी जिसके पीछे बदनीयती कार फरमा नज़र आती है। और लगता यूँ है कि पाकिस्तान के सदर जो है वो आइनी अमूर की बजाय वो अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं, अपनी पार्टी लीडर के साथ खड़े हैं और उनकी वफ़ादारी का खल्फ़ उन्होंने उठा रखा है और उनके साथ अपनी वफ़ादारी निभा रहे हैं। बीएनपी ने आज कौमी असम्बली का बाइकाट किया। क्यों किया, क्या ऐसा हो गया कि बीएनपी को बाइकाट करना पड़ा, और क्या हो रहा है बलूचिस्तान के अंदर जिसकी वजह से इसकी गूंज अब कौमी असम्बली में भी सुनाई दे रही है। इसके अलावा नई काबीना में कौन कौन होगा वो तो आपको बताएंगे हम। पीपल्स पार्टी बड़ा शेर ले उड़ी है, लेकिन जो एक और स्टोरी है वो स्टोरी है चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हवाले से। आज उन्होंने अदालत के अंदर कराची के जलसे की उन्होंने यानी धज्जियाँ उड़ा के रख दी और उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि कराची का जलसा 10-12 हज़ार लोगों पर मुश्तमिल था। उन्होंने ये कहा कि हम आइन के मुहाफ़िज़ हैं, जब 10-15 हज़ार लोग जमा होकर अदालत के फ़ैसलों पर तनकीद शुरू कर दें तो हम फ़ैसले क्यों सुनाएं और फिर हम सियासी बहस में क्यों शामिल हों। सियासी रहनुमाओं से तवक्को करते हैं कि पब्लिक में अदालती फ़ैसलों का दिफा करें। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज खुलकर अपने ऊपर होने वाली तनकीद का भी जवाब दे दिया है, और जो फ़ैसला उन्होंने किया था, जो खास साहब उनसे पूछते थे कि रात 12 बजे अदालतें क्यों खोली, उनके दिल में बात रहेगी, तो उन्होंने बता दिया कि आइन की पासदारी और हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है और ये मामला छोटा नहीं है। 10-15 हज़ार लोग बड़ा शोर मचा रहे थे यूथिए तहरीक इंसाफ वाले जी, कराची का जलसा 16 लाख का, तो उस पर यानी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ही कह रही कि 10-15 हज़ार से ज़्यादा लोग जमा नहीं होते और वो जमा होकर पाकिस्तान की आला अदालत के फ़ैसलों के ऊपर मजाक उड़ाते हैं और मजाक उड़ाने में सियासी कुव्वतें कार फरमा है। खान साहब ने की कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात, और उनको मुलाकात इसलिए करनी पड़ी कि उनके ऊपर बहुत शदीद तनकीद हो रही है। उनके ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उन सवालों को अपने जलसों में तो जवाब नहीं देते, क्योंकि जलसों में पब्लिक को जवाब देंगे तो पब्लिक भाग जाएगी। तो जलसों में उन्होंने एक ही गियर पे रखा हुआ, यानी एक ही गियर पे गाड़ी चला रहे हैं, ऑटो गियर पे, और वो है जी अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश कर दी। और उस पर लोग जो है अब इस बात के बावजूद कि खुद पीटीआई के लोगों को यकीन है कि अमेरिका ने उनके खिलाफ कोई साजिश नहीं की, लेकिन मरता क्या ना करता वो खान साहब का साथ देने पे मजबूर है। अपनी पार्टी के लीडर का दिफा नहीं करेंगे तो किसका करेंगे, तो उनके जलसों में लोग आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो कहानी है वो ये है कि 4 बातें बस उन्होंने की। उन्होंने कहा जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसकी तकर्री इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से हुई, ये बंदा हमें इस्टेब्लिशमेंट ने दिया था क्योंकि हमारा अपोजिशन के साथ मैच पड़ा हुआ था और मामला बन नहीं रहा था, तो ये इस्टेब्लिशमेंट ने हमें बंदा दिया है। अब उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्टेब्लिशमेंट का बंदा करार देकर अपने लिए एक और लाइन, यानी जो नुक्ता नज़र वो लेकर चले हुए कि उन्हें फ़ौज ने निकाला है, उसको उन्होंने इंडोज़ किया। यानी कल को अगर फॉरेन फंडिंग केस में इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला करना है कि क्या फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ कल्प्रिट है या नहीं है, और 1 महीने में फैसला करना है, अब उसमें भी 1 महीने से बहुत कम अरसा रह गया, तकरीबन 3 हफ्ते। कल को अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर खान साहब की जमात को बैन कर देता है या फैसला उनके खिलाफ आता है, उनकी मर्ज़ी के खिलाफ आता है, तो वो कहेंगे जी बंदा इस्टेब्लिशमेंट का था, मैं तो पहले कह दिया था।
تو یہ جو خان صاحب پیش بندی کرتے ہیں نا، یعنی جیسے وہ جب انہیں پتا تھا کہ وزارت عظمیٰ سے نکالے جائیں گے تو انہوں نے ایک امریکہ کا بیچ میں لے آیا، جی میرے خلاف سازش ہو گئی ہے، تو انہوں نے ایک سازش کا فلیور دے دیا، انہوں نے پیش بندی کر لی. تو وہ لگتا ہے کہ ایک کھلاڑی کے طور پہ ان کو یہ ٹیکنیک بڑی اچھی آتی ہے کہ وہ آنے والے حالات کو فورس ہی کر کے اس کی پلاننگ کر کے اس کے اوپر چلتے ہیں. تو انہوں نے ایک تو یہ معاملہ ڈال دیا فوج کے اوپر کہ کل کو اگر فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو اس میں فوج انوالو ہوگی، اور فوج سے بھی زیادہ وہ سیدھا سیدھا جنرل باجوہ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. حالانکہ جنرل باجوہ ان کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں کر رہی. دوسری انہوں نے آج پھر ایک بات اس بات کو دہرایا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے پاس 3 آپشن لے کر آئی تھی، یعنی جنرل باجوہ اور ڈی آئی سے ان کے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا ان 3 آپشن میں سے ایک چنیں، یعنی ان کو چوائس دی گئی تھی. اور اس کا مطلب یہ تھا کہ فوج چاہتی تھی کہ خان صاحب اقتدار چھوڑ دے اور ان 3 میں سے ایک چوز کر لیں. اس کو کیٹیگوریکلی آرمی چیف بھی ڈینائی کر چکے ہیں، اس کو ڈی جی آئی ایس پی آر بھی آ کے ڈینائی کر چکی ہے کہ ہمیں بلایا گیا تھا، ہم سے پوچھا گیا تھا، ہم سے مشاورت کی گئی تھی، ہم سے مدد مانگی گئی تھی، اس لیے ہم گئے تھے. لیکن خان صاحب نے آج دوسری بار، یہ تیسری بار اس کو کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے مجھے آپشن دیے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی تک اس بات کو انسسٹ کر رہے ہیں کہ ان کو فوج نکالنے والوں میں شامل ہے اور وہ اپنے اس نظریے کو انڈوز کر رہے ہیں. یہ ہے اصل چیز. اور انہوں نے یعنی بظاہر تو وہ کہتے ہیں نہیں فوج ہماری بڑی اچھی ہے اور فوج کو نہیں ہونا چاہیے، فوج ملک کے لیے بڑی ضروری ہے. تو وہ اصل ٹارگٹ ان کا فوج کے اندر جنرل باجوہ ہے یا ڈی جی آئی سے ہوں گے، لیکن فی الحال وہ جنرل باجوہ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو 2 نشانے انہوں نے آج مارے ہیں، 2 فائر مارے ہیں انہوں نے جنرل باجوہ کی طرف کہ جی بندے ہمیں انہوں نے دیے تھے. ان کا امریکہ کے اوپر جو الزام لگایا گیا ہے سازش کا، وہ بیانیہ ان کا فی الحال سیل آؤٹ ہو رہا ہے اور اس کے اوپر ان کو اچھا خاصا رسپانس مل رہا ہے. لیکن جو انہوں نے آج باتیں کی وہ ساری میرے نزدیک بڑی کیلکولیٹو اور بڑی دانستہ طور پہ کی گئیں. تو دراصل خان صاحب انڈائریکٹلی فوج کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں اور ان کو سب سے زیادہ غصہ ہے جناب قمر جاوید باجوہ صاحب پہ، آرمی چیف سے. آرمی چیف نے کل بتا ہی دیا تھا جو دربار انہوں نے لگایا تھا عوام الناس کا، یعنی ریٹائرڈ فوجیوں کا دربار لگایا اور اس کے بعد فوجیوں کا دربار لگایا. اس میں وہ واضح طور پہ انہوں نے بہت ساری چیزیں بتائیں، ان کو حکومت کے حامیوں نے مختلف طریقے سے انٹرپریٹ کیا. لیکن آج خان صاحب نے اپنے پاؤں پہ پھر کلاڑی ماری اور یہ بتایا کہ نہیں لڑائی ہے اور یہ لڑائی جاری رہے گی اور یہ لڑائی ان کی جنرل قمر جاوید باجوہ سے ہے. تو وہ آہستہ آہستہ تو توپوں کا رخ جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف، یعنی فوج میں وہ جنرل باجوہ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور عدلیہ میں وہ چیف جسٹس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے، وہ کیوں اس کام کی یعنی اس طرف چل رہے ہیں، وہ بڑا واضح ہے. ان کو لگ رہا ہے کہ ان کا اس طرح کا سٹانس لینا کہ وہ یہ ثابت کر دیں کہ ایک تو ان کو امریکی سازش سے ہٹایا گیا، دوسرا ان کو طاقتور حلقوں نے مل کر ہٹایا، کیونکہ طاقتور حلقے اگر چاہتے تو وہ ان کو اقتدار میں رکھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے خان صاحب کو اقتدار سے باہر پھینکا ہے. تو وہ اپنے لوگوں کو یہ بات بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ ان کو اس بات پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے اگر امریکہ نہیں ہٹا سکتا تھا، اگر طاقتور ادارے پاکستان کے اندر ان کے خلاف نہ ہو جاتے یا ان کو ہٹانے کی کوشش نہ کرتے. تو اب انہوں نے فارن فنڈنگ کے فیصلے کو آنے سے پہلے ہی متنازع بنا دیا، کیونکہ فیصلہ اگر ان کی مرضی کے خلاف آیا تو اس کو نہیں مانیں گے. تو چیف الیکشن کمیشن کے خلاف ایک تو وہ ریفرنس بھیجنے جا رہے ہیں، دوسرا انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر کو یہ بتا دیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے اور اگر فیصلہ آئے گا فارن فنڈنگ کا ان کے خلاف تو وہ اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہوگا. تو دوسرا انہوں نے جو قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے آج کہا جی کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس غلط تھا، اس کا مدعا انہوں نے ڈالا فروغ نسیم کے اوپر، لیکن انڈائریکٹلی وہ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں عدلیہ کو. موجودہ چیف جسٹس جو ہے اس بینچ میں شامل تھا جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف انکوائری کی تھی یا اس کا فیصلہ دیا تھا، اور جب پہلا فیصلہ آیا تھا تو بھی موجودہ چیف جسٹس اور ان کے کچھ ساتھی قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف فیصلہ دینے والے میں شامل تھے، اور جب نظر ثانی بینچ بنا اس میں بھی جو فیصلہ آیا تھا اس میں بھی جو موجودہ چیف جسٹس ہے انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف فیصلہ دیا تھا. تو اب یہ قاضی فائز عیسیٰ کا مسئلہ چھیڑنا یا ان کا چیف الیکشن کمیشن کے بارے میں سکندر سلطان راجہ کے بارے میں بات کرنا یہ بالکل کیلکولیٹو موو ہے. اس کے علاوہ بھی خاص طور پر باتیں کی توشہ خانہ کے بارے میں، انہوں نے کہا جی میرے تحفے میرے مرضی. اور تیسرا اور چوتھا جو انہوں نے کام کیا، انہوں نے ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں آپشن دیا تھا کہ 3 آپشن مجھے لے کے آئی تھی کہ استعفیٰ دے دیں، الیکشن میں چلے جائیں یا تحریک عدم اعتماد کا سامنا کریں. وہ اسٹیبلشمنٹ واضح طور پر یہ کہہ چکی ہے کہ انہوں نے خان صاحب کو کوئی آپشن نہیں دیے، بلکہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں بلایا تھا اور اسٹیبلشمنٹ
بلکہ اسٹیبلشمنٹ کہہ چکی ہے کہ خان صاحب نے انہیں بلایا تھا اور خان صاحب اس مشکل صورتحال سے نکلنے کے لیے مشورے مانگ رہے تھے. تو یہ 3 مشورے بیٹھ کے ان کے ساتھیوں کے ساتھ طے ہوئے تھے جو خان صاحب کو دیے گئے, اور خان صاحب نے اس میں سے الیکشن کا مسئلہ جو ہے وہ یعنی تجویز اس کو قبول کیا کہ الیکشن میں چلے جاتے ہیں, اور یہ تجویز پھر ان کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ نے اپوزیشن کو پہنچائی تھی, جو اس وقت اپوزیشن تھی, آج کل حکومت ہے. لیکن وہ تجویز رد ہو گئی. لیکن خان صاحب نے پھر انسسٹ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں یہ آفر کی تھی کہ وہ 3 یعنی چیزوں میں سے کسی کا ایک کا انتخاب کر لیں, اور یہ تجویز اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئی تھی. تو یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ خان صاحب یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ فوج نے انہیں نکالا ہے. فوج ان کو نکالنے کے لیے آپشن لے کر آئی تھی. فوج نے انہیں کہا تھا کہ یا تو تحریک انصاف کا سامنا کریں, فوج نے انہیں کہا تھا یا وہ استعفیٰ دے دیں, فوج نے انہیں کہا تھا یا وہ الیکشن میں چلے جائیں. تو انہوں نے فوج کی بات مانی, الیکشن میں جانے پر رضامندی ظاہر کی, لیکن وہ ان کی تجویز نہیں مانی گئی اور ان کو اقتدار سے نکال باہر کیا گیا تحریک عدم اعتماد کے ذریعے, اور اس معاملے میں عدالتوں کی مدد لی گئی, عدالتوں نے ان کی مدد کی. تو یہ والا جو نیریٹو خان صاحب بلڈ کر رہے ہیں, اس میں واضح طور پر وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. وہ پوری فوج کو ٹارگٹ نہیں کر رہے, کیونکہ فوج کے حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ فوج کی انہیں ابھی ضرورت ہے اور پوری فوج کے ساتھ وہ ٹاکرا نہیں لگا سکتے. وہ چاہتے ہیں جنرل باجوہ کے بعد جو اگلے آرمی چیف بنے ان کا تقرر وہ خود کریں, تو پھر فوج یہی فوج ہوگی. تو وہ آؤٹ رائٹ فوج کے خلاف محاذ نہیں کھول رہے. تو وہ ٹارگیٹڈ انہوں نے ٹارگٹ اپنے سیٹ کیے ہوئے ہیں, اور وہ منتقم مزاج ہیں. وہ اتنے منتقم مزاج ہیں کہ انہوں نے جہانگیر ترین کے خلاف, یعنی آپ دیکھ لیں حامد خان, جاوید ہاشمی, علیم خان, تو خاصے منتقم مزاج ہے اور وہ بات دل میں رکھتے ہیں, اور انہوں نے اپنے قریبی ساتھیوں کو جو بھی ان کے خلاف چلا یا جن کے ساتھ بھی ان کے اختلاف ہوئے ان کے خلاف وہ آؤٹ رائٹ گئے اور آخر تک گئے. یعنی انہیں یہ نہیں کہ ناراضگی ہوگی تو چلو لیٹ گو کر دیا, لیکن نہیں, وہ خلاف ہو جاتے ہیں اور ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرتے ہیں. اب اسی قسم کی وہ حرکت کر رہے ہیں جنرل باجوہ کے ساتھ, اور اسی قسم کی حرکت وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چیف جسٹس کے ساتھ. تو 2 بڑے اداروں کے سربراہان کو انہوں نے اس وقت نشانے پہ رکھا ہوا اور ان کو دباؤ میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کل آرمی چیف بیٹھ کر یعنی سابق فوجیوں کو وضاحت بھی دے رہے تھے اور سمجھا بھی رہے تھے کہ اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے, خان صاحب اپنی غلطیوں کی وجہ سے گئے ہیں. لیکن خان صاحب جن غلطیوں کا اعتراف کر رہے ہیں اور خان صاحب کرے اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں یہ بندے دیے, تو خان صاحب کو پھر سب کا بتانا چاہیے. خان صاحب کو یہ بتانا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں اور کون سے لوگ دیے, جہانگیر ترین کس نے دیا تھا, یہ الیکٹیبل کس نے دیے تھے, جتنے وزیر خزانہ آئے ہیں وہ سارے فوج کی طرف سے آئے ہیں. کیونکہ پھر بتانا چاہیے نا کہ میں حکومت نہیں چلا رہا تھا, حکومت فوج چلا رہی تھی. تو ابھی وہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی حکومت فوج چلا رہی تھی, جبکہ فوج واضح طور پر یہ کہہ چکی ہے کہ ہم حکومت نہیں چلا رہے تھے. خان صاحب سولو فلائٹ لے رہے تھے, اپنے فیصلے خود کر رہے تھے, بلکہ انہیں وہ بعض یعنی انڈائریکٹلی خود سر بھی کہا گیا کہ وہ خود سری کی حد تک یعنی چلے گئے تھے اور وہ کسی کو بھی اس کے اوپر اپنے ساتھ نہیں لے رہے تھے. علامہ طاہر اشرفی ہے مشیر جو برائے مذہبی امور تھے, انہوں نے بھی اس انکشاف کیا کہ خان صاحب نے تو سعودی عرب کے ساتھ یعنی عرب ممالک کے ساتھ حالات اتنے خراب کر دیے تھے کہ ورسٹ ہو گئے تھے. عرب ممالک ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ جنرل باجوہ نے پھر ان کو دوبارہ پاکستان کے ساتھ انگیج کیا اور ان کی ناراضگی دور کرائی. تو یہ بات بھی سمجھ لیں کہ یعنی خان صاحب نے خارجہ تعلقات کو خراب کرنے میں کس حد تک کریکٹر پلے کیا ہے. تو اس بات کو وہ مانے یا نہ مانے, پاکستان کو کے خارجہ تعلقات بھی خراب کرنے میں خان صاحب کا بڑا ہاتھ ہے, اور اب بھی وہ خارجہ تعلقات کو مسلسل اٹیک کر رہے ہیں. تو یہ بڑی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت وہ اپنی تمام تر توپوں کا رخ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی جانب موڑ رہے ہیں, اور امریکہ کے خلاف وہ بات تو کرتے ہیں لیکن امریکہ کے خلاف نہ انہوں نے یہ نہیں ہوتا ہی نا کہ اگر پوری دنیا میں یہ اصول ہے کہ اگر امریکہ کے خلاف آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے یا دنیا کسی طاقت کے خلاف پروٹیسٹ کرنا تو اس کے خلاف UN میں کمپلین کی جاتی ہے یا پھر اس ملک کو لیٹر لکھے جاتے ہیں. تو ابھی تک تو تحریک انصاف نے نہ کسی کو لیٹر لکھا نہ وہ خط سامنے آیا, اور حیرانی حکومت پہ ہے کہ حکومت بھی اب تک وہ میٹنگ کے منٹ سامنے کیوں نہیں لے کے آئی, جن میٹنگ منٹس کے بارے میں فوج واضح طور پہ کہہ چکی ہے کہ ہم نے ان کو بتا دیا تھا کہ اس میں کوئی کانسپریسی یا کوئی سازش نہیں ہے, اور اعلامیہ میں بھی کسی سازش کا ذکر نہیں ہے. ہاں گفتگو کے یہ تاثر ضرور ملا تھا کہ کوئی مداخلت ہے تو اس پہ ڈمارش بھیج دیا گیا تھا. یہ لڑائی کسی حد تک کھلتی جا رہی ہے. اب جو فریق ہے لڑائی کے وہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں
کہ اس میں عدلیہ اور فوج جو ہے وہ خان صاحب سے کافی ڈسٹنس پہ ہے اور خان صاحب بھی ان سے کافی ڈسٹنس پہ ہے اور وہ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. گو اس بات کا کوئی شواہد نہیں ہے کہ عدلیہ اور فوج نے انہیں نکالا ہے. ایک آئینی پروسیس کے ذریعے انہیں نکالا گیا اور آئینی پروسیس کے لیے سب سے اہم بات ہے کہ ان کے اپنے اتحادی اور ان کے اپنے اراکین اسمبلی ان کا ساتھ چھوڑ کر گئے، جس کو امریکی سازش قرار دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. اچھا، بہت سے دوست کہہ رہے ہیں جی خان صاحب نے کچھ سیکھ لیا ہے، اب وہ اپنی غلطیاں مان رہے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں جی چیف الیکشن کمیشن لگانا غلطی تھی، نواز شریف کو باہر بھیجنا غلطی تھی، فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس غلطی تھی، عثمان بزدار کو بھی ہٹانا غلطی تھی، مہنگائی پر قابو نہ پانا یہ بھی غلطی تھی، ڈالر کو اوپر لے جانا یہ بھی غلطی تھی. تو غلطیاں تو خان صاحب کر رہے ہیں، اور جب اتنی غلطیاں کو کر رہا تو پھر کسی کو سازش کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر امریکہ کو سازش کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو خان صاحب کے پیچھے باجماعت کھڑے ہیں. خان صاحب نے تقریباً 112 تحائف جو ہے وہ توشہ سے لیے تھے، اور 18 ستمبر 2018 کو جب وہ پہلی بار سعودی عرب کے دورے پہ گئے تھے تو انہیں وہاں پر بہت قیمتی تحفے دیے گئے تھے، جس میں 8 کروڑ 50 لاکھ کی ایک گھڑی تھی، 1 کروڑ 70 لاکھ میں اس کو یعنی خریدا گیا اور 3 سال تک اس کو ٹیکس حکام سے چھپائے رکھا گیا. جب بات نکل گئی تو ڈکلیئر کیا گیا لیکن کم قیمت پر. اچھا، باقی کے تمام تحائف وہ بھی اب بھی ٹیکس حکام سے انہوں نے چھپائے ہوئے ہیں. اچھا، سب سے مہنگا ترین تحفہ کم ترین قیمت پر گھر لے جانے کا والے وزیر اعظم کا ریکارڈ بھی خان صاحب کا ہی ہے. تحائف میں ایک لاکٹ کے علاوہ سونے اور ہیروں کا ایک لاکٹ چین کے ساتھ، سونے اور ہیروں کے ایئر ٹاپس کے علاوہ 18,56,000 اور 2,75,000 کے 2 ایئر رنگز کے جوڑے، 1 کروڑ 9,70,000 اور 13,59,000 کے 2 نیکلس، سونے اور ہیروں کے 2 بریسلٹ کے علاوہ 40 لاکھ اور 24,30,000 کے 2 بریسلٹ، 56,70,000 اور 2,55,000 کے 2 کف لنکس، سونے اور ہیروں کے 2 انگوٹھیوں کے علاوہ 87,50,000 اور 28,36,000، 2,30,000 اور 2,25,000 کی 4 انگوٹھیاں شامل ہیں. یہ 4 انگوٹھیوں کی قیمت میں نے بتائی آپ کو. 8 کروڑ 50 لاکھ کی رولکس گھڑی، 44 لاکھ، 38 لاکھ، 9 لاکھ اور 4 لاکھ کی 4 رولکس گھڑیاں، یہ الگ الگ قیمت ہے. 19 لاکھ کی ایک گھڑی، 15 لاکھ کا سونے کا پن، 2,10,000 کا آئی فون، پرفیوم، 28,000 کا بال پین، لیڈیز پر ڈنر سیٹ اور بڑی چیزیں ہیں. یعنی ایک لسٹ ہے. تو اس میں جو رپورٹ ہے یہ فیکٹ فاکس کی رپورٹ ہے، اس کے مطابق بشرا بی بی کو بیرون ملک دورہ کے دوران 142 ملین روپے مالیت کے تحائف موصول ہوئے، اور عمران خان اور ان کی اہلیہ نے یہ تحائف توشہ خانے میں جمع کرانے کی بجائے محض 4 کروڑ روپے سے بھی کم کی رقم ادا کر کے خود رکھ لیے. اس میں جو وہ 10 کروڑ کے پہلے تحائف تھے وہ 20% رقم ادا کر کے لیے گئے، اور 4.5 کروڑ کے تحائف وہ 50% رقم ادا کر کے لیے گئے. تو کل 3.5 کروڑ روپے کی رقم ادا کر کے کوئی 14 کروڑ اور کچھ، یعنی یہ 15 کروڑ کا فگر بن جاتا ہے. یہ خان صاحب ہڑپ کر گئے ہیں، اور اس پر وہ آج انہوں نے کہا جی میرے تحائف میری مرضی. فوج بھی تو پلاٹ لیتی ہے، اور تو یہ جو فوج پلاٹ لیتی ہے اور وہ خود رکھ لیتی ہے، یہ انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. اور اس میں بھی ان کو کوئی اور مثال نہیں ملی، فوج کی مثال انہوں نے دی. تو اس سے اندازہ لگا کہ ذہنی طور پر وہ اس وقت فوج کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ تھوڑا محتاط رہ کے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب فوج کے لوگ جو ان کے بڑے دیوانے مستانے وہ ذرا بچ کے رہیں، کیونکہ خان صاحب کا نشانہ اس وقت فوج ہے، اور جنرل باجوہ سے ہوتے ہوتے وہ آگے بھی بڑھ سکتے ہیں. تو اب سوال تو اٹھے گا نا، فوج کون سے پلاٹ لیتی ہے، انہیں کہاں سے پلاٹ ملتے ہیں، اور وہ پلاٹ کون دیتا ہے؟ گورنمنٹ دیتی ہے یا فوج کا محکمہ دیتا ہے؟ فوج کا محکمہ دیتا ہے تو ان کو زمین کون دیتا ہے؟ ظاہر حکومت سے لیتے ہیں. تو یہ سارے تانے بانے پھر وہ یعنی وہ اشارتاً ٹیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی فوج بھی پلاٹ رکھ لیتی ہے تو میں نے اگر تحائف رکھ لیے تو کیا فرق پڑا. تو اسے بددیانتی کہا جاتا ہے، اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا، بددیانتی ہے. یعنی اگر آپ وزیر اعظم ہیں اور یہ وزیر اعظم کا یہ تو تحائف آپ کو بحیثیت وزیر اعظم ملے ہیں، نہ کہ عمران خان ملے ہیں، تو کوئی بھی جو سرکاری عہدیدار ہوتا ہے اس کو جب تحائف ملتے ہیں تو اس کو توشہ خانہ میں جمع کرانے ہوتے ہیں. تو آپ کو بھی جمع کرانے تھے لیکن آپ نے نہیں کرائے، تو یہ کیس آپ پہ بنتا ہے اور اس میں آپ کی بددیانتی ثابت ہوئی ہے. تو اب بات کر لیتے ہیں جی کابینہ کیا بن رہی ہے. کابینہ کے نام سامنے آ گئے ہیں. کابینہ آج خلف اٹھائے گی
اور میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں کابینہ میں کون کون شامل ہے۔ مسلم لیگ نون کو 14 وزارتیں مل رہی ہیں اور پیپلز پارٹی 12 وزارتیں لے رہی ہے، جبکہ 4 وزارتیں جے یو آئی فے کو مل رہی ہیں، تو جے یو آئی فے کو بھی اچھا خاصا اس میں حصہ مل گیا ہے۔ خواجہ آصف، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، مریم اورنگزیب، ایاز صادق، خرم دستگیر، رانا تنویر، خواجہ سعد رفیق، جاوید لطیف، ریاض حسین، مرتضی جاوید عباسی اور اعظم نذیر تالڑ، یہ ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے جو وزراء خلف اٹھا رہے ہیں۔ خورشید شاہ، نوید قمر، شہری رحمان، عبدالقادر پٹیل، شازیہ مری، ساجد حسین، احسان الرحمان مزاری اور عابد حسن بھائیو، یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہے۔ اور اسد محمود اور عبدالواسع، مفتی عبدالشکور اور طلعت محمود، یہ چاروں جے یو ایف اے کی طرف سے ہے۔ امین الحق فیصل سبزواری ایم کیو ایم کی جانب سے، اسرار ترین، نواب اللہ شاہدن بگٹی اور طارق بشیر چیمہ، یہ بھی وفاقی وزیر ہوں گے۔ ان کے علاوہ عائشہ غوث بخش پاشا، حنا ربانی کھر، عبدالرحمان کانجو اور مصطفیٰ نواز کھوکھر، یہ وزیر مملکت ہوں گے، جبکہ قمر زمان کائرہ، امیر مقام اور مفتہ اسماعیل یہ ایڈوائزر ہوں گے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق موسمیاتی تبدیلی کی وزارت پیپلز پارٹی کو دی جائے گی، سول ایویشن مسلم لیگ نون اور کامرس پیپلز پارٹی کو ملے گی۔ مواصلات جے یو آئی فے کو، دفاع مسلم لیگ نون، دفاعی پیداوار بی اے پی کو ملے گی۔ وزارت خزانہ اور اقتصادی امور مسلم لیگ نون کے پاس، جبکہ وزارت تعلیم اے این پی کے پاس جائے گی۔ وزارت خارجہ اور انسانی حقوق پیپلز پارٹی، وزارت ہاؤسنگ جے یو آئی فے کو مل رہی ہے، وزارت صنعت و پیداوار پیپلز پارٹی کو، اطلاعات مسلم لیگ نون کو اور آئی ٹی ایم کیو ایم کے پاس جا رہی ہے۔ داخلہ مسلم لیگ نون کے پاس، امور کشمیر گلگت بلتستان پیپلز پارٹی کے پاس، وزارت قانون مسلم لیگ نون کے پاس، وزارت صحت پیپلز پارٹی کے پاس، وزارت ثقافت مسلم لیگ نون، اوورسیز کا جو محکمہ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملے گا۔ پارلیمانی امور، پیٹرولیم اور وزارت منصوبہ بندی اور پاور، یہ مسلم لیگ نون کے پاس جا رہی ہیں۔ وزارت تخفیف غربت نجکاری پیپلز پارٹی، ریلوے کی وزارت مسلم لیگ نون کو ملے گی۔ مذہبی امور، سیفران، ریونیو کی وزارتیں مسلم لیگ نون کو ملیں گی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی بی اے پی کو اور آبی وسائل کی وزارت پیپلز پارٹی کے پاس جا رہی ہے۔ اگلی خبر چاگی کے حوالے سے، جہاں مظاہرین سیکورٹی فورسز میں تصادم ہوا، 8 مظاہرین زخمی ہوئے ہیں، اور اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ڈپٹی کمشنر دو اسسٹنٹ کمشنرز کو فوری طور پر تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ جو چاگی کا واقعہ ہے، اس کی گونج آج قومی اسمبلی میں سنائی دی گئی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ دالبدین سے تقریباً 80 کلومیٹر دور چاگی میں 150 کے لگ بھگ مظاہرین پاک افغان سرحد کے قریب کنڈی میں جمعرات کو پیش آنے والے واقعے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ اس واقعے میں افغانستان کھاد اسمگل کرنے والی ایک گاڑی کے ڈرائیور کو نہ رکنے پر فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اس کے خلاف مظاہرین نے سیکورٹی فورس کیمپ کے باہر احتجاج کیا اور سیکورٹی اہلکاروں پر پتھراؤ کیا، اسلحہ چھیننے کی کوشش کی، جس کے جواب میں سیکورٹی فورس نے فائرنگ کی اور 8 افراد زخمی ہوئے، 2 شدید زخمی ہیں جنہیں علاج کے لیے کوئٹہ لے جایا گیا۔ یہ ایک ہفتے کے دوران دوسرا واقعہ ہے تصادم کا۔ اس سے پہلے جمعے کو جو ڈرائیور کی جب ہلاکت ہوئی تھی تو اس وقت بھی احتجاج ہوا تھا، اس میں بھی 9 مظاہرین فائرنگ سے زخمی ہوئے تھے۔ یہاں جو لڑائی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی پاک افغان سرحد کو مقامی تجارت کے لیے کھولا جائے اور ضبط کی گئی گاڑیاں واپس دی جائیں۔ تو اس کے اوپر جو وہاں کی انتظامیہ ہے اس کے مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے۔ اس واقعے کے خلاف نوکنڈی میں جب ڈرائیور مارا گیا تو کوئٹہ، تربت، گوادر اور کراچی میں بھی احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں۔ اس واقعے کے خلاف آج جو ہے وہ حکومت کی اتحادی جماعت جو ہے مینگل، انہوں نے آج قومی اسمبلی میں احتجاج کیا، اور بلوچستان نیشنل پارٹی اور دیگر جماعتیں انہوں نے کل یعنی آج چاگی میں اور والودین میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کیا ہے اور احتجاجی مظاہروں کا اعلان کیا ہے۔ کل بھی ہڑتال کی گئی تھی، پیر کے روز بھی۔ تو اس پر بی این پی نے آج یعنی مظاہرین پر فائرنگ کے خلاف قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کیا تھا۔ تو یہ واقعہ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کہ چاگی میں کیا ہوا اور اس کے اوپر کیا ری ایکشن آیا اور بی این پی نے کیوں واک آؤٹ کیا، اور اس پر تحقیقاتی کمیٹی بنانے کا مطالبہ بھی انہوں نے کیا ہے کہ چاگی کے واقعے کے اوپر کی تحقیقات کی جائے، اس پہ کمیٹی بنائی جائے۔ ایک ڈرائیور کی ہلاکت ہوئی جس کے بعد وہاں پہ فسادات یا جو مظاہرے ہیں اور ہڑتال کا عمل وہ جاری ہے۔ اب پنجاب میں ڈپٹی اسپیکر دوسمہ مظاہری پر پنجاب میں ہنگامہ کرنے والے ملزمان کی شناخت کر لی گئی ہے، اور اس میں چودھری پریز لائی، ان کے نجی سیکورٹی گارڈ، چیف سیکرٹری
اسمبلی محمد خان بھٹی سمیت یہ 15 اراکین اسمبلی کے نام آئے ہیں جنہوں نے اس پورے واقعے کے اندر حصہ لیا، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جناب چودھری پرویز الہی کے چیف سیکورٹی گارڈ تھے، یہ کوئی ریٹائرڈ میجر ہے اور سابق ایس پی ہیں، میجر فیصل، کچھ لوگوں کو وردیاں پہنا کر ایوان کے اندر لے گئے تھے جنہوں نے ایوان کے اندر ہنگامہ کیا، اور پھر اس کی انہوں نے یعنی ہاتھا پائی کی اور مار پیٹ کی۔ پھر کچھ اراکین اسمبلی بھی اس میں شامل ہیں، ان کے بھی نام ہیں، ان میں وہ چوہان صاحب کا بھی نام ہے، عمر تنویر، واسق قیوم عباسی، ملک تیمور مسعود، خیال احمد قاصر، وارث عزیز، عمر فاروق، شہباز احمد، ملک ندیم عباس، مہندر پال، محمد رضوان، ندیم قریشی، علی رضا حاکوانی، جاز خان اور مسلم لیگ کاف کے شجاعت نواز شامل ہیں۔ یہ وہ ہے جو 2 صبح مظاہرے پہ جنہوں نے اٹیک کیا۔ کچھ اراکین اسمبلی وہ ہیں جنہوں نے یعنی پولیس کے اوپر اٹیک کیا اور وہ وہاں پہ ہنگامہ رائی کی پارلیمنٹ کے اندر، ان میں بھی کچھ خواتین کے بھی نام آئے ہیں، اور تقریباً 15-20 اراکین اسمبلی ہیں، ان کے نام آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی یعنی وہ فارورڈ کر دی گئی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کہ اللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی مختلف خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے۔